बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एमपी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज 4 बजे शाम को पार्लियामान का मुश्तरका इजलास है। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के हवाले से बहुत दूर तक बेचैनी पाई जा रही है। यानी ये जो बेचैनी है ये वाया ज़मान पार्क होती हुई बहुत दूर तक पहुंच रही है। ये कितनी दूर तक पहुंच रही है इस पर मैं आपको इंतहाई चौंका देने वाले हकायक से आगाह करूंगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इस वक्त जो है वो जो सिचुएशन है उसमें इमरान खान साहब जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इमरान खान की तरफ से एक जो है वो अभी एक ट्वीट किया गया है और उसमें इमरान खान के ट्वीट में कहा गया है कि हमारे कारकुनान और कैदीन को अगवा, गिरफ्तार और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि इनके घरों पर बगैर वारंट छापे मारे जा रहे हैं। इस्लामाबाद में आज मुराद सईद की रिहाइश गाह पर उस वक्त छापा मारा गया जब वो घर पर मौजूद नहीं था। मुझे बताया जाए कि ये सब किस कानून के तहत किया जा रहा है। और मजीद भी जो है वो इमरान खान ने कहा है, कह रहे हैं कि इक़्तिदार पर काबिज मुजरिमों के टोले की जानिब से ये बड़ी फस्तायत का इजहार है। मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं, अगर इन मुजरिमों का ख्याल है कि हमें धमका लेंगे तो बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। ये फस्ताई हथकंडे महज हमें हकीकी आज़ादी और कानून की हुक्मरानी की अपनी जदोजहद को मजीद अज़्म और इस्तकामत से आगे बढ़ने की कुव्वत बख्शेंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे एक जो है वो बहुत बड़ा ऑपरेशन कहीं चल रहा है और ये ऑपरेशन यकीनन पीटीआई के उन लोगों के खिलाफ होगा जिन्होंने, आपको पता है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के पास जो कुछ इन्होंने वहां पर किया था, और जाहिर है और इसके अलावा और क्या हो सकता है। तो इसके अलावा नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो है वो पार्लियामान का मुश्तरका इजलास कल होगा। अब कल के इस इजलास में क्या हो सकता है? एक तो जो ऑन द रिकॉर्ड जो चीजें आई हैं उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक तो ये है कि उसमें 2 करारदादें पेश की जा सकती हैं। एक जो है वो करारदाद मंजूर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के लिए, और उसमें उनसे जो है वो जो इलेक्शन का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इंतखाबात के हवाले से जो उनका फैसला है उसको रिव्यू करने के हवाले से हो सकती है। और दूसरी जो करारदाद है वो जो अनऑफिशियली मैं बता रहा हूँ, ऑफिशियली तो जाहिर है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अनऑफिशियली जो चीजें हैं वो कुछ यूं हैं कि पीटीआई के पर पाबंदी से मुतालिक भी चीजें अफवाह गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन इसका हकीकत से अभी तक कोई ताल्लुक नहीं है। और इंतखाबात के हवाले से जिस तरह मैंने कहा कि इसलिए भी जो है वो बात की जाएगी क्योंकि जो गुज़िश्ता रोज जो हुक्मरान इत्तेहाद का सरबराही इजलास हुआ था उस इजलास में इंतखाबात के मामले पर इंतहाई बारीक बीनी से गौर किया गया था और इंतहाई बारीक बीनी से इस पर बात भी की गई थी। और उस इजलास के बाद एक और इजलास भी हुआ था, यानी इस इजलास में डीजीआई जो थे यानी उन्होंने भी अपना आउटपुट दिया था और उनका कहना था कि मौजूदा जो हालात हैं वो इस काबिल नहीं है कि इंतखाबात कराए जा सके। गुज़िश्ता रोज आपने खुद देखा कि पीटीआई का अपना एक रहनुमा रॉकेट लॉन्चर हमले में जो है वो जाँ बहक हो गया, और अभी अभी हमने पता चला है कि जो है वो आईएसआई के ब्रिगेडियर बरकी साहब जो है वो शहीद हो चुके हैं दहशतगर्दी के हमले में, और ये बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर है। और क्या हम अपने जवान और इस रैंक के अफसरान और अपने जवानों, अपने सिपाहियों की जिंदगियां लुटाते रहेंगे, कुर्बान करवाते रहेंगे लेकिन हम उन एलिमेंट्स तक नहीं पहुंचेंगे जिनकी वजह से आज खैबर पख्तूनख्वा की ये हालत है। तो नाज़रीन, कल पार्लियामेंट में मुमकिन तो क्या होगा, कौन सी करारदाद पेश हो सकती है या किस करारदाद पर बहस हो सकती है, या फिर इंतखाबात के हवाले से कौन से मामला सामने आ सकते हैं, या जो है वो जो दाखिली उमूर हैं
بالخصوص پی ٹی آئی کے حوالے سے اور جو خارجی امور ہیں بالخصوص چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے، تو ان تمام امور پر کیا معاملات ہو سکتے ہیں؟ تو اس حقیقت کو جاننے کے لیے ہم بات کرتے ہیں امداد صاحب سے۔ امداد سمرو صاحب لاہور کے بہت بہترین صحافی ہیں اور سیاست پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ امداد صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کل پارلیمنٹ میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کل ایک تو امن و امان کی صورتحال ہے، ایک حادثہ بھی ہو گیا، ایک حادثہ کیا بلکہ دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا، آپ نے دیکھا بریگیڈیئر برکی صاحب والا، بریگیڈیئر والا، برکی صاحب والا، تو وہ صورتحال ہوگی۔ اس کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں سیاسی حوالے سے، سیاسی عدم استحکام جو تیز ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اس پر بھی پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوگا، اور خاص طور پر عمران خان صاحب جس طرح اداروں پر الغار کرتے پھر رہے ہیں، کبھی ایک عدالت پر حملہ، کبھی دوسری عدالت پر، اور پھر عدالتوں سے ان کو جو ریلیف مل رہا ہے، یہ ساری چیزیں پارلیمنٹ میں زیر غور ہوں گی۔ حکمران اتحاد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ معاملہ اب پارلیمنٹ کے اندر ہی جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے تاکہ اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ تو اس میں یہ ایجنڈا پر تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو امن و امان کی صورتحال، دوسرا ملک کے اندر جو معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں اس میں، اور اس میں جو قرارداد ایک کہا گیا تھا ایجنڈا کا حصہ ہے، وہ ہوگی قومی اداروں کے احترام کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں ان کے خلاف ایک قرارداد۔ تو ظاہر قومی اداروں کے احترام، ایک تو فوج کے خلاف جو عمران خان صاحب پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ معاملات ہوں گے، اور دوسرا عدلیہ کا کنڈکٹ جو ہے اس پر بھی پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈسکس کر سکتی ہے۔ اچھا امداد صاحب، آپ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سیاست پہ آپ ماشاءاللہ سے بہت گہری نظر رکھتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی فیکٹرز ہیں ان کو بھی آپ لاہور میں بیٹھے ہیں اور آپ بہت زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی جو ہے وہ ان کے اندر جو ان کا انٹرنیشنل فیکٹر ہے، وہاں پہ ایک ڈر سا پایا جاتا ہے کہ کل پارلیمان میں ظاہر ہے کہ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے حوالے سے بھی کوئی قرارداد پیش ہوگی۔ دیکھیں، اس طرح کی کوئی چیز اپنا مسلم لیگ نون کے اندر مریم نواز نے تو بات کی تھی، انہوں نے تو پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ اس پر پابندی لگائی جانی چاہیے، مگر یہ عمل ظاہر پارلیمنٹ کی قرارداد میکسیمم ہو سکتی ہے، پارلیمنٹ اس پر پابندی لگا نہیں سکتی۔ کسی پولیٹیکل پارٹی پر پابندی لگانے کا جو معاملہ ہوگا وہ ریفرنس جاتا ہے سپریم کورٹ کو، پھر سپریم کورٹ کے ذریعے ہی اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ وزارت داخلہ ایک موو کرتی ہے پہلے اپنا جو ہوتا ہے ریفرنس کو، تو وہ پارلیمنٹ ایک قرارداد تو منظور کر سکتی ہے، لیکن اس سے تحریک انصاف پر پابندی نہیں لگے گی جب تک معاملہ، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، پاکستان کے آئین اور قانون نے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک اپنا کٹھن بنایا ہوا ہے، تو وہ اتنا آسان نہیں ہوگا حکومت کے لیے۔ ہاں، حکومت کا جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح جو عمران خان صاحب کو سپورٹ ہے مل رہی، یا جیسے آپ نے دیکھا کہ اپنا محمد خان بھٹی جو پرویز الہی کے پرنسپل سیکریٹری تھے، ان کا ایک حراست سے بیان جو سامنے آیا ہے ویڈیو کی شکل میں، جس میں وہ مختلف جج صاحبان کے نام بھی لے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ مینج عدلیہ کو کون کون کر رہا تھا اور کس کس طرح مینج کیا جا رہا تھا۔ تو یہ چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں پارلیمنٹ میں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے جب سپریم کورٹ سے ایک ریمارکس آیا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی وزیر اعظم جو ہے وہ ایماندار آئے ہیں، تو اس کے بعد پارلیمنٹ سے سخت تقریریں آئی تھیں، عرفان صدیقی صاحب نے ایک تقریر کی تھی، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کی طرف سے ایک وضاحت اٹارنی جنرل نے کی، پارلیمنٹ کو بھیجی، تو اس پر رضا ربانی صاحب نے ایک بھڑکیلی سی تقریر کر دی تھی۔ تو پارلیمنٹ کے فورم کو حکومت استعمال کرنا چاہتی ہے یہ جو آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس آ رہی ہیں اس کے اوپر، کیونکہ ایک ریفرنس حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کر رکھا ہوا ہے، لیکن اس پر کسی قسم کی کوئی کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو یہ چیزیں ہوں گی ممکنہ طور پر کہ عمران خان صاحب کو جو سپورٹ مل رہی ہے اس ادارے کو کسی نہ کسی طرح نیوٹرل کیا جائے۔ اچھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پارلیمان، یعنی یوں سمجھ لیں ہم کہ ایک طرف پارلیمان کی سپریمیسی کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف عدلیہ ظاہر اپنی سپریمیسی کا دفاع کرے گی اور پارلیمان اپنی سپریمیسی کا دفاع کرے گی، تو اس وقت ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عدلیہ اور مقننہ دونوں ٹکراؤ میں ہیں؟ بالکل، یہ بڑے عرصے سے ٹکراؤ میں ہے، وہ جو ریسٹرینٹ شو کر رہی ہے ہماری پارلیمنٹ، اگر پارلیمنٹ تحمل کا مظاہرہ نہ کرے تو ٹکراؤ تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے، لیکن پارلیمنٹ اس ٹکراؤ کو آگے نہیں بڑھا رہی۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے
کہ بالکل آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دو بڑے یعنی سپریم تو پارلیمنٹ ہے اور کوئی ادارہ سپریم نہیں ہے، ایک حقیقت ہے، لیکن پارلیمنٹ کی سپرمیسی کوئی مانتا نہیں ہے، تسلیم نہیں کرتا، اور پارلیمنٹ کو کمزور کر دیا جاتا ہے یا کمزور سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر پارلیمنٹ اپنی سپرمیسی اسرٹ کرے اور اس کا اظہار بھی کرے اور اس پر اس کی اتھارٹی تسلیم بھی کروائے، تو پھر ظاہر ہے پارلیمنٹ کے باقی تو سارے ادارے پارلیمنٹ کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں، تو لہذا پارلیمنٹ کے سامنے تو کوئی ادارہ کھڑا نہیں ہو سکتا، نہ کسی کو ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ اگر اپنا اسرٹ کرتی ہے اپنے آپ کو، تو یہ صورتحال بن سکتی ہے، کیونکہ باقی ادارے سمجھتے ہیں کہ وہ سپریم ہے، اس لیے جب پارلیمنٹ اپنا اتھارٹی اسرٹ کرتی ہے تو وہ ادارے زیادہ پارلیمنٹ کے ساتھ تصادم میں آ جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال بن سکتی ہے۔ وہ جب پارلیمنٹ بات کرے گی، کہے گی کہ جی ہمارے معاملات سیاسی معاملات ہیں، ان معاملات میں دوسرے ادارے مداخلت نہ کریں اور تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں، تو پھر صورتحال ظاہر ہے اس طرف جا سکتی ہے اور جاتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے۔ سر، پارلیمان کی سپریمیسی جو ہے امداد صاحب، اس کو تھوڑا سا اگر ہم یوں اس تناظر میں دیکھیں کہ پارلیمان کی سپریمیسی کی بات ہم تب کریں کہ جب پارلیمان کے پاس اتنا مطلب جو ان کا جو تعداد ہے وہ کمپلیٹ ہو وہاں پر، اور اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اب چیف جسٹس کا یا کسی بھی جسٹس کے امپیچمنٹ کے لیے کوئی ہمارے پاس اس وقت سسٹم موجود نہیں ہے، تو کیا مطلب اس چیز کی طرف بھی کوئی پیش قدمی ہو سکتی ہے، یعنی ایک کمزور ترین جو حکومت ہے جو 1-2 ووٹوں پہ ہے؟ دیکھیں، آئینی ترمیم کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ اگر یہ پارلیمنٹ اگر یہ میسج دے کہ جی وہ جو ادارے ہیں وہ نیوٹرل رہیں، بالکل یہ بڑے عرصے سے ٹکراؤ میں ہیں، وہ جو ریسٹورینٹ شو کر رہی ہے ہماری پارلیمنٹ، اگر پارلیمنٹ تحمل کا مظاہرہ نہ کرے تو ٹکراؤ تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے، لیکن پارلیمنٹ اس ٹکراؤ کو آگے نہیں بڑھا رہی۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ بالکل آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دو بڑے یعنی سپریم تو پارلیمنٹ ہے اور کوئی ادارہ سپریم نہیں ہے، ایک حقیقت ہے، لیکن پارلیمنٹ کی سپرمیسی کوئی مانتا نہیں ہے، تسلیم نہیں کرتا، اور پارلیمنٹ کو کمزور کر دیا جاتا ہے یا کمزور سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر پارلیمنٹ اپنی سپرمیسی اسرٹ کرے اور اس کا اظہار بھی کرے اور اس پر اس کی اتھارٹی تسلیم بھی کروائے، تو پھر ظاہر ہے پارلیمنٹ کے باقی تو سارے ادارے پارلیمنٹ کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں، تو لہذا پارلیمنٹ کے سامنے تو کوئی ادارہ کھڑا نہیں ہو سکتا، نہ کسی کو ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ اگر اپنا اسرٹ کرتی ہے اپنے آپ کو، تو یہ صورتحال بن سکتی ہے، کیونکہ باقی ادارے سمجھتے ہیں کہ وہ سپریم ہے، اس لیے جب پارلیمنٹ اپنا اتھارٹی اسرٹ کرتی ہے تو وہ ادارے زیادہ پارلیمنٹ کے ساتھ تصادم میں آ جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال بن سکتی ہے۔ وہ جب پارلیمنٹ بات کرے گی، کہے گی کہ جی ہمارے معاملات سیاسی معاملات ہیں، ان معاملات میں دوسرے ادارے مداخلت نہ کریں اور تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں، تو پھر صورتحال ظاہر ہے اس طرف جا سکتی ہے اور جاتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ کو ابتدائی میں ہی کہا تھا، یعنی امداد سمرو صاحب کی باتیں سننے کے بعد اب ہم آتے ہیں اہم مدعے پر۔ وہ اہم مدعا کیا تھا، یعنی وہ معاملہ کیا تھا کہ جس کی گونج بہت دور تک سنائی دے رہی ہے، یعنی یہ جو گونج ہے کل کے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کی، یہ گونج واشنگٹن تک سنائی دے رہی ہے، اور واشنگٹن میں بھی جو ہے وہ پریشانی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے چہیتے اور عمران خان کے آئی ڈونٹ نو کہ عمران خان ان کو یعنی زلمے خلیلزاد کو کس طرح کس شکل میں پیمنٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے جو ہے وہ 3-4 ٹویٹس دے مارے ہیں ایک ساتھ۔ اب ایک ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں کہ there is indication that the Pakistan's parliament, which is controlled by the government coalition, might well ask the Supreme Court to disqualify Imran Khan and running for the election, and even prohibit PTI in the next few days. یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ ایک قرارداد پاس کرے گی، اور اس قرارداد کے ذریعے سپریم کورٹ سے یہ کہے گی کہ عمران خان کو کچھ دنوں کے لیے نااہل کیا جائے، یا عمران خان کو نااہل کیا جائے، اور ان کی جو جماعت ہے PTI، اس پر پابندی عائد کی جائے۔ یعنی یہ حیران کن چیز ہے کہ زلمے خلیلزاد کو وہاں پتہ چل رہا ہے کہ کل یعنی آج جو ہمارے جو ہے وہ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر انہوں نے مزید کہا ہے کہ its government appears to have decided
to set up Imran Khan as an enemy number one of the state. Such steps will only deepen Pakistan's triple crisis: political, economic, and security. Already, some countries have suspended planned investments. اب یہ ٹویٹ نہیں ہے, یہ کھلی دھمکی ہے. اب زلمے خلیلزاد کہہ رہے ہیں کہ حکومت یہ اپنے آپ میں جیسے طے کر چکی ہے کہ عمران خان ان کا دشمن نمبر 1 ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ پاکستان پہلے ہی 3 بدترین مشکلات کا شکار ہے, جن میں جو ہے وہ سیاسی, معاشی اور جو ہے وہ امن و امان کے حوالے سے. لیکن اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کا جو منصوبہ بنا رکھا تھا سرمایہ کاری کا, وہ ختم کر دیں گے, وہ اپنی سرمایہ کاری نہیں کریں گے. اور بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی, بات اس دھمکی تک ختم نہیں ہوتی. پھر دھمکی ہے کہ the IMF support remains doubtful. سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ IMF کی جو سپورٹ ہے وہ ابھی تک مشکوک ہے, کیونکہ جو التوا ڈالا جا رہا ہے, جو ڈیڈ لاک موجود ہے پاکستان اور IMF کے درمیان, تو اس کا جو ہے وہ یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ریمین ڈاؤٹفل. If the steps mentioned take a place, international support for Pakistan will decide further. Political polarization and violence will likely increase. یعنی اگر حکومت نے جو ہے وہ جو سیاسی انتشار ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا یا اس پہ قابو نہیں پایا اور اس حوالے سے اقدامات نہیں اٹھائے, اور جو سیاسی انتقامی کاروائیاں یعنی عمران خان کے خلاف جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں اگر وہ نہیں روکی جاتی تو پھر اس طرح ہوگا کہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ مسائل بڑھ سکتے ہیں. Violence will likely increase. یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ وہاں پر جو وائلنس ہے یعنی جو پرتشدد واقعات ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا. زلمے خلیلزاد کا یہ جو اپنا اسٹیٹمنٹ ہے اور جو ٹویٹ ہے یہ میرے خیال میں آیا ہے تقریباً یہ ایک گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے پہلے آیا ہے. اب اگر میں ان ٹویٹس کو دیکھوں اور پھر میں اپنے بریگیڈیئر برکی صاحب کی شہادت کو دیکھوں اور جو خیبر پختونخوا میں جس طرح بڑی منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے اگر ان کو دیکھوں تو پھر بات وہیں پہنچتی ہے جہاں کا ڈومیسائل ہے, بات وہیں پہنچتی, کہتے ہیں نا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو بہرحال بات وہیں پہنچتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی, یعنی جہاں سے پروجیکٹ عمران شروع ہوا تھا معاملہ وہیں جا کے رکے گا اور اپنے آقاؤں کے پاس جا کے رکے گا, امریکہ کے پاس جا کے رکے گا, اسرائیل کے پاس جا کے رکے گا, ایلومناتی کے پاس جا کے رکے گا, اس سے پہلے نہیں رکنے والا. تو بہرحال ناظرین جو کل کے اجلاس یعنی آج کے اجلاس میں کل بار بار اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اس وقت جب میں ویڈیو یہ ریکارڈ کر رہا ہوں یقیناً جو اپلوڈ کروں گا وہ صبح ہو جائے گی, تو یہ تقریباً 1:30 بج رہے ہیں رات کے, تو اس لیے میرے منہ سے بار بار کل نکل رہا ہے. تو آج جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح لندن اور امریکہ میں پاک فوج کے خلاف اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے, جس طرح کی نعرے بازی کی گئی ہے عمران خان کے ایما پر, عمران خان کے کہنے پر, پی ٹی آئی کے عہدیداروں کی کہنے پر, اور عمر ایوب پی ٹی آئی میں اور ایوب خان کو جوتے, اور اعجاز الحق پی ٹی آئی میں اور اس کے بعد ضیاء الحق کو جوتے. ایک اور صاحب بھی ہیں میرے خیال میں, کوئی نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, ان کے باپ کو بھی آیا ہے, آئی ڈونٹ نو کون ہے, میں تصویر مجھے پراپرلی یاد نہیں ہے, تو جی ان کو بھی جوتے. تو بہرحال جوتے ہی جوتے, مشرف کو بھی جوتے. تو بہرحال یہ پی ٹی آئی کا کارنامہ ہے کہ مشرف کل تک مشرف کے کیس لڑا کرتے تھے, ان کو ملنے والی سزا پر چیخا کرتے تھے, اور آج اسی مشرف کو کی تصاویر کو جوتے مارے جا رہے ہیں. تو بہرحال ناظرین آج کا جو پارلیمان کا اجلاس ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اور اس جو لندن اور امریکہ میں ہماری مسلح افواج کے خلاف
جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں ان کی مذمت ہونی چاہیے اور بھرپور انداز میں ہونی چاہیے اور یک آواز ہونی چاہیے، تب بنے گی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ آئی ایس پی آر نہ بنے، کچھ کام آئی ایس پی آر کو بھی کرنے دیں، کچھ کام اداروں کو بھی کرنے دیں۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نواز شریف آئی ایس پی آر، ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں۔ اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم مطلب حکومت جو ہے وہ آئی ایس پی آر بن کے کام کر رہی ہے، تو کچھ کام آئی ایس پی آر کو بھی کرنے دیں۔ اور اپنا عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آئی ایس پی آر کو بھی تھوڑی سی ذمہ داریاں دیں تاکہ وہ بھی اپنے فرائض انجام دے سکیں، اور اس حوالے سے وہ بھی ایک واضح موقف پیش کریں، کیونکہ یہ ریٹائرمنٹ اور یہ جو چیزوں کو متنازع کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک ہے، اور اس کا آپ کی طرف سے بھرپور جواب آنا چاہیے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔